रहीम अतीक अनवर राजा आज काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में। आज दुनिया उस्ताद का दिन मना रही है, आज दुनिया टीचर का दिन मना रही है, आज दुनिया मुअल्लम का दिन मना रही है। और दिन उनके मनाए जाते हैं जिन्हें हम खो चुके होते हैं, जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, जिनकी हम कदर नहीं की होती हमने, और हमें बहुत देर बाद एहसास होता है कि इनकी कदर की जानी चाहिए थी। आज दुनिया चाँद पे डेरे डाले हुए है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि दुनिया भर में रहने वाले लोग आपस में राब्ते में आ चुके हैं। दुनिया में बसने वाले हर तरह के लोग हर एक से रब्ता कर रहे हैं, हर एक के बारे में अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। ये भी यकीनन किसी न किसी उस्ताद का पढ़ाया हुआ सबक है। बातें उस्ताद के हवाले से बहुत हो सकती हैं, बातें टीचर के हवाले से, सर के हवाले से, मैडम के हवाले से बहुत हो सकती हैं और बहुत करनी भी चाहिए। मुझे आज मेरे प्राइमरी के उस्ताद याद आ रहे हैं। एक मास्टर यूसुफ साहब थे, हमारे बीमार थे, अल्लाह बख्शे। उस वक़्त भी उनकी उम्र काफ़ी थी और सेहत उनकी ऐसी थी कि वो उन दिनों भी चंद दिनों के मेहमान थे। लेकिन उनकी जो मुझे अच्छी बातें हैं लगती हैं, जब वो आते थे स्कूल, तो स्कूल की चार दीवारी नहीं होती थी प्राइमरी स्कूल की। हमारे गांव में, मेरा गांव सरसाल, तहसील खारियां, ज़िला गुजरात में, तो हम बच्चे भाग के जाके उनका साइकिल पकड़ते थे, बाहर से उसे आके खड़ा करते थे। जब वो हमें पढ़ाते थे तो उनके चेहरे पे एक अजीब सुकून होता था, उनकी बातों में कोई बात होती थी और वो कोशिश करते थे कि हल्के फुल्के अंदाज में हमारी तरबियत करें, हमें उठना बैठना बात करना सिखाएं। एक हमारे मास्टर साहब होते थे, साबर साहब, वो काफ़ी उन दिनों जवान थे। उन्होंने बल्कि कई जनरेशन्स को, कई नस्लों को पढ़ाया। वो बहुत साल कहते हैं हमारे गांव में रहे। उनका भी यही है कि वो बड़े सीधे साधे, बड़े डिवोटेड। सीधे का मतलब ये नहीं होता कि बंदा अपने पेशे से मुखलिस ना हो। सीधे का मतलब ये होता है कि वो उसमें एक्स्ट्रा चालाकी ना हो, वो कोई और होशियारियाँ करने की कोशिश ना करता हो। एक हमारे मास्टर साहब होते थे, अशरफ साहब, जिनका गांव नदी किनारे पार आच था। वो वहाँ से घोड़ी पे बैठ के आते थे। आच गांव जो है वो आलम लोहार का गांव है। अगर किसी ने आलम लोहार को सुना हो तो वो अपनी अक्सर गानों में कहते थे आशिया लोहार। तो उस आलम लोहार के गांव से हमारे मास्टर साहब वो घोड़ी पे आते थे। तो मुझे याद है कि 10 बजे करीब हमें एक 5 मिनट की ब्रेक होती थी और सब बच्चे पास की ज़मीनों में जाके थोड़ा थोड़ा घास उनकी घोड़ी के लिए लेके आते थे। अच्छा वक्त था, अच्छी कदरें थी, एहतराम था, और इस एहतराम ने ही हमें दूसरों का एहतराम करना सिखा दिया। फिर हम जब मिडिल स्कूल में गए, कोटला और बली, हाँ, तो वहाँ हमारे एक मास्टर होते थे, गुलाम हैदर वाइशा, उनका मुझे उनका नाम याद आ रहा है। अच्छे उस्ताद थे, लेकिन उनका लहजा इतना सरद था कि उनकी बातें सुनते हुए हमारी रूहें कांप जाती थी। हम डर जाते थे कि अभी पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन वो भी अच्छे थे। फिर मुझे याद आ रहा है कि जब हम हाई स्कूल में ककराली पढ़ते थे तो वहाँ हमारे एक मास्टर साहब होते थे, गुलजार। वो हमारे अंग्रेज़ी के टीचर थे, ज़िंदा दिल थे। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, उनकी बातें, उनकी बातों में रवानी और उनके पढ़ाने का अंदाज़, उनकी ग्रामर पे दस्तरस और पाकिस्तान से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, ये सब इन उस्ताद का एक मुश्तरका, मैं कहूँगा, एहसास था या पहचान थी, जिसने हमारे उस दौर की नस्ल को ये सब चीज़ें बखूबी मुंतकिल की। फिर जब गवर्नमेंट साइंस कॉलेज गुजरात में दाखिला लिया, 1987 वर्ल्ड कप हो रहा था पाकिस्तान इंडिया में, शायद पहली दफ़ा इधर इस तरफ हुआ था। तो हमने नया एक रेडियो ख़रीदा, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे किए, पता नहीं किसको कहा, 70 रुपये का लिया। और हमारे एक उधर वाइस प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उन्होंने हमारा वो रेडियो ज़ब्त कर लिया और ऐसा ज़ब्त किया कि उसके बाद हमने अपने टीचर्स के नाम याद करने छोड़ दिए। पता नहीं क्या हुआ, उस टीचर का वो रवैया
وہ یا پہلی محبت یا پہلی وہ چیज़ جو خریدی تھی ہم نے اس کو دیکھ کے کہ پھر ہم نے ٹیچر کا نام یاد نہیں کیے. سچی بات ہے, بعد میں جتنے جہاں سے پڑھے تعلیمی اداروں کی بات کرتا ہوں میں, تو ٹیچرز کے نام شاید ہی کوئی یاد ہو. آج کی بات کرتے ہیں. آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ, ہر عمر کے لوگ اپنے ٹیچرز کو, اپنے استاد کو سلام کہہ رہے ہیں, اور میں حیران ہو رہا ہوں. 5 سال کا بچہ بھی ٹیچرز ڈے منا رہا ہے, 70 سال کا بابا بھی ٹیچرز ڈے منا رہا ہے, اور میری طرح کے 50 سال کے وہ بھی استاد کو یاد کر رہے ہیں. اور سب کہتے ہیں کہ میرے استاد بڑے اچھے تھے, میرے استاد بڑے اچھے ہیں, میرے استاد بڑے قابل تھے, میرے استاد بڑے دانشور ہیں. لیکن جب میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے سڑکوں پہ وہ منظر نظر آتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے کوئی بھی استاد اس بات پہ فخر نہیں کر سکتا کہ یہ میرے شاگرد ہیں. جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں, جب ہم سڑک پہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جب ہم ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جب ہم موٹر سائیکل کو, رکشے کو, گاڑی کو, کار کو ہم رستے میں ایسے گھماتے ہیں کہ دوسروں کی چیخیں نکل جائیں, تو کوئی بھی استاد اس پہ فخر نہیں کر سکتا. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کس کے پڑھائے ہوئے ہیں, ان کا استاد کون ہے, یہ کس کو سلام کہہ رہے ہیں؟ کیا استاد نے یہ پڑھایا تھا؟ کوئی بھی استاد اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھاتا کہ تم بڑے ہو کے معاشرے کے لیے مصیبت کا باعث بنو, نقصان کا باعث بنو, کسی کی زندگی کے لیے خطرے کا سبب بنو. لیکن آج کل اب کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں, قانون کا احترام, اخلاقیات, ہماری اقدار, ہماری آج کی نسل اس سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ میں پھر یہی کہوں گا کہ استاد کی اپنے پیشے سے وہ وابستگی نہیں ہے جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی. آج جیسے جیسے تعلیم اس میں پیسہ آتا گیا تو بہت سے لوگ جن کے اندر استاد بننے کی, ٹیچر بننے کی صلاحیت نہیں تھی وہ بھی اس شعبے میں قسمت آزمانے آ گئے, یا جنہیں کسی اور طرف نوکری نہیں ملی اچھی تو انہوں نے کہا چلو یہیں پہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, یہی کر لیتے ہیں. روز نئے اسکول کھلتے ہیں, روز نئی افتتاح ہوتے ہیں, ہر سال بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے, تو جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے, اگر حکومت کوشش کرتی یا تو آبادی کنٹرول کر لیتی, یا آبادی کے حساب سے اسکول ساتھ ساتھ سرکاری اسکول بنتے جاتے, تو شاید یہ پرائیویٹ اسکول اتنے نہ ہوتے. لیکن پرائیویٹ اسکول تو بن گئے, اور بننے بھی چاہیے تھے, ان کو چلنا بھی چاہیے, ان کی ضرورت ہے, یہ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے بھی اسکول شروع کر لیے جن کے پاس نہ تو ویژن تھا, نہ سوچ تھی, نہ اپروچ تھی, نہ جگہ تھی, نہ وسائل تھے, اور نہ وہ مسائل کو سمجھتے تھے. لوگوں نے ایک ایک کمرے میں اسکول شروع کر لیے. کسی نے 8 پاس لڑکی کو بٹھا لیا, کسی نے میٹرک والی کو بٹھا لیا, کوئی گھر سے اپنی اماں کو بٹھایا دفتر میں, اور یہ سلسلہ چل پڑا. لوگوں نے یہی سوچا چلیں فیس آئے گی, فیس نہیں آئے گی تو کتابوں سے پیسے بچیں گے, کاپیوں سے پیسے بچیں گے, گزارا ہو جائے گا. اور واقعی لوگوں کا گزارا ہونے لگا, اور واقعی لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے. لیکن وہ جو قوم بننے کا عمل تھا وہ متاثر ہو چکا ہے. بہت سے پرائیویٹ اسکولوں میں بہت سی پڑھی لکھی لڑکیاں اس امید پہ یا اس لیے نوکری کرتی ہیں کہ جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی, چلیں 4 پیسے آئیں گے, چلیں موبائل کا خرچہ نکل آئے گا, چلیں گھر میں بھابھیوں کی یا دوسرے رشتہ داروں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی. لیکن ان کا اکثر مقصد یہی ہوتا ہے کہ کل کو پیا گھر چلی جائیں اور اپنی زندگی آگے سے کریں. اور اس کی وجہ بھی میں یہی کہوں گا کہ ان کو بہت سے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ٹیچرز کو وہ تنخواہیں نہیں دے رہے کہ وہ مستقل اس عمل کا حصہ بنی رہیں. اگر سکول مناسب تعداد میں ہوں, اگر ان کی فیس اچھی ہو, اگر ان کی عمارتیں اچھی ہوں, تو سکول انتظامیہ ان کو اچھی تنخواہیں دے, پرکشش معاوضے ہوں, اور ان سے معاہدے کرے کہ آپ نے 10 سال پڑھانا ہے, آپ نے 5 سال پڑھانا ہے,
اگر ان میں سے کسی کی شادی دوسرے شہر ہو جاتی ہے تو وہ پابند ہو کہ وہاں جا کے پڑھائے، اور اگر اسی شہر میں ہوتی ہے تو پھر اس کو ضرور پڑھانا چاہیے۔ یہ شعبہ تعلیم ایسا ہے کہ اس میں ہم دیہڑی دار کو شامل نہیں کر سکتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس میں ہم نے دیہڑی دار کو شامل کیا ہوا ہے، پیریڈ پڑھانے والوں کو۔ ٹیچرز کو پیریڈ کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، ٹیچرز صرف وقت پاس کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں، سب میں نہیں لیکن بہت سے اسکولوں میں۔ تو پھر قوم کیسے بنے گی؟ پھر سڑک پہ چلنا ہمیں کیسے آئے گا؟ پھر ہم 3 پیس سوٹ پہن لیں اور چاہے ہم چنگچی رکشے پہ بیٹھیں، ہم پریشان رہیں گے، قوم نہیں بنے گی، سائنسدان نہیں آئیں گے سامنے، انقلابی نہیں آئیں گے۔ پھر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایسا ہی ہوگا، ہم ہر آنے والے کو ویلکم کہیں گے، ہم کبھی کہیں گے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی ہم کہیں گے قدم بڑھاؤ راحیل شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کبھی ہم باجوہ صاحب کو سلام کریں گے، کبھی ہم کل کے بچے بلاول کو کندھوں پہ بٹھانے کی کوشش کریں گے، اور کبھی مریم کو اپنا لیڈر مان لیں گے۔ لیکن اگر ہماری تعلیم، اگر ہماری تدریس، اگر ہمارا نصاب، اگر ہمارے ٹیچر، اگر ہمارے پریچر اپنے شعبے سے مخلص ہوں، انہیں اپنے شعبے کا احساس ہو کہ یہ کتنا مقدس کام ہے، تو وہ صرف چند سالوں میں ایک ایسی قوم تیار کر سکتے ہیں جو ہر طاقتور سے پوچھے کہ بھائی تیرا یہ کام نہیں ہے، تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے، ہم لوگوں کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں، تو بھی ایسا کر، تو بھی اس عمل کا حصہ بن۔ پاکستان بن گیا، پاکستان آزاد ہو گیا، بہت سال ہو گئے، لیکن ہم آج بھی ایک کشمکش میں ہیں، ہم آج بھی پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے پرائمری کے ٹیچر اور محلے کے پریچر کو وہ عزت نہیں دی جس کا وہ حقدار ہے۔ محلے کے پریچر سے مراد میری محلے کا وہ مولوی صاحب، امام مسجد، جس کو ہم 5,000 تنخواہ، 7,000 تنخواہ، 6,000 تنخواہ پہ رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کرے، وہ ہمارے بچوں کو دین سکھائے۔ جس بندے کی تنخواہ 7,000 روپیہ ہوگی، 10,000 روپیہ ہوگی، وہ کیا دین سکھائے گا؟ وہ کیا کتاب پڑھے گا؟ وہ تو دیکھے گا گھر کے محلے میں کس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، کس گھر میں ختم ہے، کس گھر میں شادی ہے، وہاں سے اس کو 4 پیسے آئیں اور وہ اپنے گھر کا چولہا جلائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ، ہماری نئی نسل انتشار سے نکلے، تو ہمیں محلے کے مولوی کو عزت دینی ہے، اس کو اتنا معاوضہ دینا ہے کہ PhD کرنے والے سکالر، MA اسلامیات، درس نظامی کیے ہوئے بچے وہ محلے کی مسجد میں پڑھائیں۔ تربیت شروع ہوتی ہے 6-7 سال کی عمر کے بچے سے، جب وہ پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے، جب وہ محلے کی مسجد میں سپارہ پڑھنے جاتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بن رہی ہوتی ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا ہم اس کو اچھا شہری بنا رہے ہیں، کیا ہم اس کو اچھا مسلمان بنا رہے ہیں، کیا ہم اس کو اچھا پاکستانی بنا رہے ہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اس پہ سوچئے گا اور اپنی رائے بھی دیجیے گا۔